अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शेख अहमद ज़ुहैब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख स्टॉक ऑफिशियल। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल विद एन अदर व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं मेरे तमाम भाई बहन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करना। आजकल के नौजवान और आजकल की जनरेशन में बहुत सारी ख़राबियाँ पाई जाती है और इसकी यकीनन वजह सोशल मीडिया ही हो सकता है या आज कल हमारी बदलती सोच हो सकती है। लेकिन एक बात मेरे तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि एक बात को लाजमी याद रखा करें, कोई भी गलत काम करने से पहले, कोई भी गलत बात फैलाने से पहले और कोई भी गलत हरकत करने से पहले एक बात मेरी ज़रूर याद रखना कि हमारे वालिदैन ने इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारी है। हमारे वालिदैन ने अपने इलाके में इज़्ज़तदार लोगों की तरह ज़िंदगी बसर की है और इसी वजह से मोहल्ले के लोग, इसी वजह से इलाके के लोग उनकी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। मेरी तमाम नौजवान बहन भाइयों से गुजारिश है कि अपने वालिदैन की उस इज़्ज़त का ख्याल कीजिएगा। कोई भी गलत काम करने से पहले अपने वालिदैन का चेहरा एक पल के लिए अपनी आँखों के सामने लाजमी लाइएगा अगर आप किसी भी किस्म की गलत हरकत में शामिल होते हैं। आजकल शौकी जिसको मारना कहते हैं ना, शौकी मारने के हद तक ठीक है, शौकी मारते हैं लोग, लेकिन शौकी मारने की हद इस हद तक नहीं बढ़ जानी चाहिए कि आप अपनी इज़्ज़त पे ही कंप्रोमाइज़ कर लें, आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त पे कंप्रोमाइज़ कर लें कि लोग बाद में आप पे ताने कसें, लोग बाद में आपको बातें करें और आपके घर वालों की इज़्ज़त को उछालें। आजकल एक मैं आपको बात याद दिलाता हूँ कि ना, जो देहाती भाई है ना वो अच्छी तरह जानते होंगे, जो देहातों में रहते हैं और या जिनके अबो अजदाद अभी हयात हैं और जिनकी पैदाइश सन 2000 से पहले की है, यानी कि 97-98 की या 95 से पहले की जिनकी पैदाइश है, वो हमारे वालिदैन जो थे ना पहले, और जो पहले बुज़ुर्ग थे, वो एक बात ना बड़ी अच्छी करते थे। वो एक अच्छी बात पूछते थे जब भी किसी का तारुफ नहीं होता था ना, या किसी को जानते नहीं थे, तो जो पहले वाले बुज़ुर्ग थे ना वो ये पूछते थे कि हमसे हमारा नाम नहीं पूछते। आजकल तो नाम पूछते हैं ना कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा, आपका नाम क्या है, किधर से आए हो। जो पहले बुज़ुर्ग थे ना वो ये पूछते थे, वो हमें नहीं जानते थे, वो नौजवान नस्ल को नहीं जानते थे, नौजवानों को नहीं जानते थे, बच्चों को नहीं जानते थे, वो हमारे बड़ों को जानते थे। वो एक बात हमसे ये पूछते थे, हमारा नाम नहीं उन्होंने पूछना था, हमें जानने के लिए वो पूछते थे कि तुम कहना दाएँ, मतलब कि तुम किसके बेटे हो, तुम किसके घर से आए हो, या कहाँ जाना है, किसके घर जाना है। वो इस तरह पूछते थे, इस तरह तारुफ करवाते थे, इस तरह तारुफ होता था उनके साथ हमारा कि तुम कहना दाएँ, तुम किन के बेटे हो, इस तरह तारुफ किया जाता था। तो मैं आपको बता दूं कि जब वो ये पूछ लेते थे ना कि तुम किसके बेटे हो, तुम किन के हो, तो वो बात डायरेक्ट हमारे ख़ानदान तक चली जाती थी, डायरेक्ट हमारे बड़ों तक चली जाती थी। और आजकल अगर हम कोई गलत हरकत करते हैं, अगर आजकल हम कोई गलत काम करते हैं, तो लोग मैं यकीनन यही पूछेंगे कि तुम किन के बेटे हो, तुम किन के हो, या किसके घर से आए हो। तो जब बात हमारे वालिदैन के नाम पे आएगी तो यकीनन उनके मुंह से ये अल्फाज निकलेंगे, तो तुम्हारे वालिदैन के ये तो ऐसा काम नहीं था, तुम्हारे वालिदैन तो बड़ी इज़्ज़त वाले थे, तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारे वालिदैन ने तो बड़ी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन तुम इस तरह के कैसे निकल आए हो। अब बात का मौजू मैं बता देता हूँ कि जैसे आजकल हम गैर महरम लोगों के साथ, गैर महरम लड़की या गैर महरम लड़के के साथ ताल्लुकात इस्तवार करते हैं, तो नौबत इस बात तक आ जाती है कि घर से भाग जाते हैं लड़के या लड़का, घर से भाग जाते हैं अपने वालिदैन की इज़्ज़त के बारे में सोचे बगैर कि वालिदैन के बाद में क्या गुजरेगी, वालिदैन को रिश्तेदार क्या कहेंगे, वालिदैन को शरीक क्या कहेंगे, वालिदैन पर मोहल्ले के इलाके के लोग आवाज़ें कसेंगे। इसके बावजूद ये सोचे बगैर हम घर से निकल जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। और दूसरा अमल ये कि हमारे किसी भी दोस्त की या हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम बिना सोचे समझे ना अगले बंदे को मारने पर तुले होते हैं, अगले बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने पर तुले होते हैं। अगर आपके किसी के साथ लड़ाई हो जाती है ना, तो आप एक लम्हे के लिए सोचें
آپ گھر میں جاتے ہیں, گھر میں پڑا پسٹل اٹھاتے ہیں یا گھر میں پڑی گن اٹھاتے ہیں اور جا کے اس بندے کو قتل کر دیتے ہیں یا اس کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچاتے ہیں. یہ کام کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے صرف اپنے بھائی کی اس بات کو یاد رکھنا کہ ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے کچھ پل کے لیے سوچنا ضرور کہ آپ اس بندے کو قتل کر دیتے ہیں یا اس بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس کے بعد تھانے کچہریوں میں آپ کا برا باپ دھکے کھاتا ہے, آپ کی ماں آپ کے پیچھے تھانے میں آتی ہے, آپ کی جوان بہن آپ کے پیچھے تھانے میں آتی ہے اور پھر لوگ آپ کی ماں بہن پہ نظریں کستے ہیں, آپ کی ماں بہن پہ نظریں ڈالتے ہیں, بری نظریں ڈالتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا باپ طرح طرح کے لوگوں کی باتیں سنتا ہے, بے شک جو ٹکے کے لوگ بھی نہ ہوں پھر وہ بھی باتیں کرتے ہیں, وہ بھی باتیں سناتے ہیں. میں نہیں چاہتا یا میرا یقین ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا کہ کسی کے والدین کو کوئی عام سا بندہ اٹھ کے باتیں کریں یا کوئی بھی غیر مرد, کوئی غیر محرم شخص یا محلے کا کوئی بھی اوباش نوجوان آپ کی ماں بہن پہ غلط نظر ڈالے. تو آپ ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے, کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے پہلے, کسی کے ساتھ بھی لڑائی کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کے والدین, آپ کی بہن بھائی, آپ کی ماں ذلیل ہو جائے گی آپ کے پیچھے آتے آتے. لہٰذا کسی کے ساتھ بھی لڑائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے, کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو ادارے بیٹھے ہیں, ادارے ہیں, آپ ان کے اداروں کے ذریعے اس کے خلاف کارروائی کریں. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ بہت بہترین بدلہ لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو اور ان بندوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں یا اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو تنہا نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ ان اپنے پسندیدہ بندوں کا بدلہ لینے والا صرف اکیلا ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ. تو آپ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں بجائے اس کے کہ آپ اسی وقت بدلہ لیں اور بعد میں مشکلات کا سامنا کریں. میری نوجوان بہن بھائیوں سے, نوجوان بیٹیوں سے, بہنوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی غیر محرم شخص کی باتوں میں آنے سے پہلے اپنے والدین کی عزت میں بارے میں لازمی سوچنا. میری بہنیں جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹیز میں جاتی ہیں, آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے والدین آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو یونیورسٹی میں, آپ کو کالجوں میں بھیجتے ہیں. تو آپ اپنے والدین کا یقین کبھی نہ توڑنا, ان کا اعتماد کبھی نہ توڑنا اپنے والدین کا, بلکہ ان کے اعتماد کو اور زیادہ پختہ کرنا. بہت سارے لوگ, بہت سارے نوجوان, بہت سے لڑکوں کی تربیت ان کے والدین نے اچھی نہیں کی ہوتی اور وہ بہلا پھسلا کے لڑکیوں کا دماغ پھیرتے ہیں, لڑکیوں کو طرح طرح کے سنہرے خواب دکھا کے پھر ان کے ساتھ غلط حرکات کرتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آنا میری بہن اور میری بہنیں. آپ کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتوں کے پیچھے, ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنے والدین کی عزت کو تار تار نہ کرنا, کبھی بھی گھر سے نہ بھاگنا. آپ اگر جاننا چاہتی ہیں نا کہ آپ کے والدین آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو کبھی اپنے باپ یا اپنی ماں کے دوست سے سننا وہ آپ کے بارے میں کیسی صورتحال رکھتے ہیں. میں نے سنا ہے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں, اپنی ایک بیٹی کے بارے میں سنا ہے کہ باپ یہ سوچتے ہیں, والدین یہ سوچتے ہیں, بھائی یہ سوچتے ہیں کہ میری بہن ایسی ہے, میری بیٹی ایسی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی لڑکے کو اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اور اس کا دھیان کبھی بھی ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیا. اور اگر والدین ایسا سوچتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں تو یقیناً اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی سوچ پہ پورا اترے, اپنے والدین کے اعتماد کو کبھی نہ توڑیں. والدین آپ کو بچپن سے آپ کو سنبھالتے آ رہے ہیں, انہوں نے آپ کا ہر جائز خواہش پوری کی ہے. تو والدین صرف ہم سے اسی بات کی طلب رکھتے ہیں کہ ایک ہم ان کی عزت کے خلاف نہ جائیں, ایک ہم ان کی عزت خراب نہ کریں, اور دوسرا ان کی ہر جائز بات پہ سر کو جھکائیں اور ان کی ہر بات کو مانیں. صرف یہی مانگتے ہیں والدین بچپن سے لے کے ہم کو جوان کرنے کے عوض. وہ صرف ہم سے اسی دو باتوں کی توقع رکھتے ہیں کہ ایک ہماری عزت خراب نہ کرنا اور دوسرا ہم جو بھی بات کرتے ہیں اس بات پہ لبیک کہنا. میں جانتا ہوں کہ آج کے دور میں بیٹیوں کے, بیٹوں کے, ان کی خواہش کے خلاف جا کے شادیاں کی جاتی ہیں
تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں، دوستانہ رویہ رکھیں اور والدین کو سمجھائیں۔ یقیناً آپ کے والدین ضرور مان جائیں گے آپ کی پسند کے ساتھ شادی کرنے پر، اور اگر نہیں مانتے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے سب کام کرنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کو آپ کی پسندیدہ ہر چیز ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کو آپ کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دے گا۔ اگر صرف آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے اور اپنے والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے نا تو یقیناً یہ دنیا آپ کے لیے ایک ریت کا ذرہ ثابت ہوگی کہ آپ صرف منہ سے نکالیں گے کوئی بات اور وہ اللہ ادھر کن فرما دے گا، اور وہ چیز آپ کے قدموں میں پڑی ہوگی۔ آپ اپنے نبی کی بتائے ہوئے رستے کے مطابق زندگی گزاریں، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور قرآن مجید کو بما ترجمہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے شانیہ پیدا فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی، یہ آپ کے بھائی کا آپ سے وعدہ ہے۔ اور اگر آپ کو آپ کے بھائی کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو میں معذرت چاہتا ہوں، میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، میری کوئی بھی ایسی سوچ نہیں ہے کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا کسی کو بھی اس کی لائن سے ہٹاؤں۔ میرا صرف مقصد یہی ہے کہ میرے بہن بھائی سیدھی بات پہ آ جائیں، سیدھے رستے پہ آ جائیں، کیونکہ میں نے والدین کو بلکتے دیکھا ہے، والدین کو کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتے دیکھا ہے۔ والدین ہمارے ایسا نہیں سوچتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں تنگ ہوں گے، والدین اپنے بڑھاپے کا، اپنی جو آخرت والی زندگی ہوتی ہے نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں پھولوں کی طرح رکھے گی، لیکن انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد ان کو کانٹوں پہ چلائے گی۔ اپنے والدین کو کبھی دکھ نہ دیں، اپنے والدین کو کبھی بھی تکلیف نہ دیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے جوان ہونے سے پہلے بہت تکلیفیں دیکھی ہے، بہت لوگوں کی باتیں سہی ہیں۔ خدا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، میں اگر کوئی اولاد تنگ کرتی ہے نا تو آپ کے والدین کو، تو میں نہ اس اولاد کے قدموں میں گر جاؤں کہ آپ اپنے والدین کو تنگ نہ کریں۔ آپ اگر دیکھ لینا کسی والدین کو روتے بلکتے تو آپ خواہش کریں گے کہ اس دنیا سے چلے جائیں آپ، یا خودکشی کر لیں۔ تو آپ اپنے طور پہ بہتر ہوں، اپنے آس پاس سے لوگوں کی اصلاح کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کی سوچ کو بدلیں اور ان کو سمجھائیں کہ بھائی ہمارے والدین نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، ہمارے والدین نے بہت دکھ دیکھے ہیں، اب ہم نے اپنے والدین کو دکھ نہیں دینا، اب ہم نے ان کی زندگی پھول کی طرح بنانی ہے۔ آپ اپنی سوچ کو بدل لیں، میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، یہ بھی آپ سے گزارش ہے۔ میں نا جب سے ویڈیو بنا رہا ہوں نا مجھے 8-9 ماہ ہو گئے ہیں، اس ویڈیو پہ آپ سبسکرائب نہ کرنا معذرت چاہتا ہوں۔ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ شاید میں نے یہ سبسکرائب بڑھانے کے لیے یا ویوز لینے کے لیے بات کی ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری ویڈیوز پہ نا سبسکرائبر نہیں بڑھتے، تمہاری ویڈیو نا زیادہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ میرا نا مقصد، میں بار بار ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ میرا مقصد سبسکرائب لینا ہے یا ویوز لینا نہیں ہے۔ کوئی اس ویڈیو کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے، میرے اس دل کا حال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بروز قیامت میں جیسی بھی سوچ رکھتا ہوں، بروز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اگر میں غلط سوچ رکھتا ہوں، اگر میں اچھی سوچ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی بدلہ ضرور دے گا۔ میری سوچ یہ ہے کہ میرے معاشرے کے لوگ بہتر ہو جائیں، میرے معاشرے کے لوگ اپنی سوچ کو بدل لیں اور اپنے والدین کی تکلیفوں میں کمی کا باعث بنیں، نہ کہ اپنے والدین کو تکلیفیں دیں اور والدین کو عمر سے پہلے ان کو بوڑھا کر دیں، اور والدین ہماری تکلیفوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے قبروں میں جا گریں۔ اپنے والدین کو تکلیف نہ دیں، اپنے والدین کی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ اپنے والدین کو ہمیشہ خوش رکھیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں جوان کرنے کے لیے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں۔ اپنے والدین کا سہارا بنیں، والدین کے چہروں پہ مسکراہٹ لائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت خوش ہوگا۔ میرا ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی ہے، کوئی ویڈیو میری دیکھے یا نہ دیکھے، میری ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میرے معاشرے کے لوگوں کی سوچ بدلیں، ہم اپنی سوچ کو بدل کے اپنے رویے کو بہتر کریں، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے گھریلو لوگوں کے ساتھ اور آس پاس کے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔